अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत शम्स की जो शुरुआत की, ऐसी 4 सूरह गुजर चुके ना। सूरत तकवीर हमने देखी, सूरत तारिक देखी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इससे पहले जो सूरह है सूरतुल फज्र देखी। अब सूरत शम्स, ये कैसे है, कसमों से शुरुआत हो रही है। अब यहाँ पर भी देखिए कसम उठाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। अब यहाँ पर कसमें अपोजिट उसमें ली जा रही हैं, चांद सूरज की, दिन और रात की, जमीन और आसमान की, फिर रोशनी और अंधेरे की, उसको ढांप लेने की, उसको ओपन करने की, सूरज को, ठीक है। तो ये कस्में, ये ऐसी चीजों की उठाई जा रही है जो दुनिया से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो है आफाकी चीजें हैं, ठीक है, उनकी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कस्में उठाई। और क्या कहा, कसम है सूरज की और उसकी धूप की। अब इंसान का जहन किया जा रहा है, इस तरफ खींचा जा रहा है कि वो इन तमाम चीजों में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तख्लीक की है उनके ऊपर गौर करे कि किस तरीके से। पहले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला एक तो उनको गवाह बनाते हैं जिन चीजों की कस्में उठाई जाती हैं। बंदे को ये जायज नहीं है कि वो अल्लाह के अलावा किसी और चीज की कसम खाए, लेकिन वो रब है, वो किसी भी चीज की कसम खा सकता है। और जब वो किसी चीज की कसम खाता है तो वो किस लिए खाई जाती है, गवाही के लिए, ठीक है, उस चीज को विटनेस बनाया जाता है। अब यहाँ पर कम से कम 1 2 3 4 5 6 7, आई थिंक 7 कस्में उठाई गई। कसम है सूरज की और उसकी धूप की, और चांद की, जब वो उसके पीछे पीछे चला आता है, सूरज के पीछे चला आता है। मतलब एक पूरा वो जो है ना रोटेशन, और वो बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी भी बताई जा रही है हमें कि चांद आता है फिर सूरज आता है। तो और ये जो सीक्वेंस है, इसको कोई खराब नहीं कर सकता कि कभी चांद 2 मरतबा आ गया है, सूरज 1 मरतबा आया है, और फिर दो चार दिन तक सूरज गायब हो गया। ऐसा नहीं होता। जो जिसका टाइम अल्लाह ने फिक्स किया हुआ है वो उसी तरह से रोटेट होते रहते हैं। हाँ, वो बात अलग है, कभी हमें दिखाई देते हैं, कभी नहीं दिखाई देते। और उस चीज का दिखाई देना और छुप जाना वो अगली आयतों में बताया जा रहा है। वन नहारी इजा जल्लाहा वल्लैली इजा यग़शाहा। जब कसम है दिन की, जब वो उसे जाहिर कर दे, जब वो उसे रोशन कर दे उस सूरज को। और कसम है रात की, जब वो उसे छुपा दे सूरज को, ठीक है। तो सूरज को देखें, हालांकि सूरज निकलने से दिन होता है, तो एक नई तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस चीज को बयान किया है। हालांकि सूरज निकलता है तब दिन आता है, लेकिन यहाँ कहा दिन निकलता है तो सूरज दिखाई देता है। मतलब एक उसलूब है, क्योंकि यहाँ पर आयत जो लैल के बारे में आ रही थी बात। तो लैल की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको अपोजिट बताने के लिए ये कहा कि दिन निकलता है तो सूरज दिखाई देता है, रात निकलती है तो सूरज छुप जाता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट बनाने के लिए यूं कहा है। हालांकि ऐसा होता है कि जब सूरज निकलता है तब दिन चढ़ता है, ठीक है। और कसम है दिन की, जब वो क्या होता है, अपीयर कर देता है, उस चीज को डिस्प्ले कर देता है, सूरज को। और कसम है रात की, जब वो उसको छुपा देती है, ढांक लेती है, गशी यानी कि किसी चीज का छा जाना, छुपा देना, कवर कर देना। वस्समाई वमा बनाहा, और कसम है आसमान की और जिसने उसे बनाया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी बुनियाद रखी, उसे बनाया, उसकी तख्लीक की। कसम है उस आसमान की और उसे बनाने वाले की। वल अर्दी वमा तहाहा, और जमीन की कसम है और जिसने उसे बिछाया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे बिछा दिया जमीन को, सारी मखलूक के लिए उसको क्या कर दिया, हमवार कर दिया, सीधा कर दिया, तहु तह लगा दी, उसको बिछा दिया। वन नफ्सी वमा सव्वाहा, और कसम है नफ्स की, और जो सवाहा, उसे क्या किया, जिसने उसे तस्विया किया, जिसने उसे हमवार किया, जिसने उसे सीधा किया, जिसने उसे प्रोपोर्शनेट बनाया, जिसने उसे बराबर ठीक ठीक बनाया, नफ्स की। अब कैसे कैसे ठीक ठीक बनाया, वो दो अगली आयतें एक्सप्लेन कर रही हैं उस बात को, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी नफ्स के अंदर, हर हर शख्स की नफ्स के अंदर क्या रख दिया है, फुजूरहा व तकवाहा, उसकी अच्छाइयां और उसकी बुराइयां उसको क्या कर दी, वाजे कर दी। अब देखिए नफ्स हर चीज में होता है, हर हर उसमें होता है, यानी कि जानवरों में भी नफ्स होगा, परिंदों में भी होगा, चरिंद में भी होगा, शरातुल अर्ज में भी होगा, कीड़े मकोड़ों में भी नफ्स होगा। लेकिन इंसान का जो नफ्स है वो थोड़ा सा एनहांस्ड है, थोड़ा सा एडवांस्ड है, थोड़ा सा मतलब उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मजीद शऊर रखा हुआ है, ठीक है। उनके अंदर एक चीज जो फीड कर दी गई बस वो उसी तरीके से चलते हैं। लेकिन इंसान के नफ्स में अच्छाई बुराई दोनों का सेंस रख दिया गया।
اب یہ نفس، یہ ضروری نہیں کہ یہ نفس جو ہے ایمان والوں کا ہی اچھا ہوگا، یہ اچھائی برائی کو پہچاننے والا ہر کوئی اچھا برا پہچانتا ہے. سچ بولنا، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے جیو ہو، کوئی کرسچن ہو، کسی سے بھی آپ پوچھ لیں تو وہ سچ بولنے کو اچھی بات کہے گا، جھوٹ بولنے کو بری بات کہے گا. کسی آپ کافر سے بھی پوچھ لیں، وہ امانت داری کو اچھی بات کہے گا اور خیانت کو بری بات کہے گا. تو یہ ساری چیزیں کیا کر دی گئی؟ نفس کے اندر فیڈ کر دی گئی. سواہا، اس سے پہلے بھی ہم نے 4 ورڈ پڑھے تھے، اف یو ریمبر. کون سے تھے وہ 4 ورڈز؟ سواہا، فعدلک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فہدا، فقدرا، ہے نا، یہ پڑھا تھا ہم نے. کس بنایا، خلقا وسواہا، پھر قدرا، ہدا وقدرا، یہ 4 ورڈ پڑے تھے. خلقا، تخلیق کیا، پھر کیا کیا؟ سواہا، اسے پروپورشنیٹ، اس کو برابر بنایا. پھر کہا کہ اسے کیا کیا؟ قدرا، اس کی تقدیر مقرر کی. فہدا، پھر اس کو ہدایت دی، ہر چیز کا اندازہ مقرر کر دیا، ہر چیز کا اس کو لمیٹیشن بتا دی، پھر اس کو ہدا، سب اسم ہدایت، ربی کا لانا ایکسٹرنل میں، جی میم ہدایت جی، بھی دی. سورت اعلیٰ میں، سب اسم سورت ربی کا اعلیٰ کی لانا. ابتدائی دوسری سورۃ الاعلیٰ میں، تیسری ٹھیک ہے. آیت میں. ہاں جی، سورۃ الاعلیٰ کی 2 آیتیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سے انسان کو تخلیق کیا، پھر اس کے بعد اس کو تسویہ کیا، تخلیق کرنے کے بعد تسویہ کرنے کے بعد اس کو قدرا، اس کی لمیٹیشن مقرر کر دی، پھر ہدایت بھی دے دی. ایک تو جبلی ہدایت ہے کہ اس کو لمیٹیشن بتا دی، اس کے نفس میں وہ چیز فیڈ کی ہوئی ہے، وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، وہ غلط ہے. اور کچھ کیا کر دیا؟ ایکسٹرنل ہدایتیں دے دی، جیسے کہ قرآن دے دیا، نبی دے دیے اور شریعت عطا کر دی. تو ایکسٹرنل ہدایت کی ضرورت پڑی تھی انسان کو، تو وہ دے دیا. اور دوسری مخلوقات کو ضرورت نہیں ہوتی تو ان کو قرآن وغیرہ نہیں دیا گیا، ان کو انٹرنل ہدایت کافی ہوتی ہے. کوئی بکری کا بچہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ جا کے گوشت کھانا شروع کر دے اور شیر کا بچہ گھاس کھانا شروع کر دے، ایسا کبھی نہیں ہوتا. تو وہ جو ان کو جبلی ہدایت ہوتی ہے وہ کافی ہو جاتی ہے ان کے لیے، ان کے جینے کے لیے. تو ان کی جو نیچر سے عطا کی ہوئی ان بلٹ ہدایت ہے وہ ان کے لیے سفیشینٹ ہوتی ہے، انسان کے لیے وہ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر فجور اور تقوی دونوں چیزیں ایک ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ سرکیولیٹ کر رہی ہیں اس کے بلڈ میں. ٹھیک ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے نفس کو اس چیز سے آگاہ کر دیا ہے کہ یہ تمہارے لیے فجور ہے اور یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ تقوی ہے. یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اٹس اپ ٹو یو کہ اب تم کیا چوز کرتے ہو. ٹھیک ہے. تو نفس جو ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو آفاقی چیزیں نا، دنیا میں آنے والی چیزیں، ان کی قسمیں کھا کر پھر ایک اور آفاقی چیز کی قسم کھائی، نفس کی. ٹھیک ہے. نفس کی قسم کھائی کہ یہ جو ہے نا اندر جو پھونکی گئی ہے، نفختو، ہے نا، ہم نے پھونکا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جسم بنایا تھا نا، ایک جسد بنایا تھا، پھر اس کے اندر پھونک ماری تھی. آدم علیہ السلام کا جو وہ بنایا تھا مٹی کا ایک جسد بنا کر، ایک باڈی بنا کر، اس کے اندر روح پھونکی، سوری اس کے اندر وہ جو نفس ڈال دیا. ٹھیک ہے. پھر اس کو کیا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو گائیڈنس دی کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اب یہ کیا ہے؟ قد افلاح من زکاہا. اب اس نفس کو جس نے کیا کر دیا؟ اس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اس کو پاک کر لیا، جس نے اس کو پیور کر لیا. That what is the concept of خودی given by علامہ اقبال. اسی بات ہے، اسی کے بارے میں قد افلاح من تزکا، جس نے اس کو کیا کر دیا؟ پاک کر لیا، جس نے اپنی خودی کو پہچان لیا. جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اپنی نفس کو پہچان لیتا ہے، اس کا تزکیہ کر لیتا ہے، اس کو کیا کر لیتا ہے؟ پیور کر لیتا ہے، پیوریفائی کر لیتا ہے. اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کون سی چیز غلط ہے، کون سی صحیح ہے، اور پھر وہ اس کے اکارڈنگلی ایکٹ کرتا ہے. اس کے ایکشنز اس کے اسی کے راہ پر چلتے ہیں جو کہ وہ اپنے فجور اور تقوی کو پہچان لیتا ہے. تو اس نے کیا کر لیا؟ فلاح پا لی، جس نے اپنے نفس کو، اپنی خودی کو پہچان لیا. لیکن جس نے اپنے، دیکھیں جو نفس ہے نا، اس کو ہم نے ابھارنا ہے. ابھارنا ان دا سینس کہ اس کو نیکی کی طرف ابھارنا ہے. ٹھیک ہے. اور جس نے اس نفس کو دبا دیا، اب واٹ از دسا؟ اب دسا، ان کو دسا کہا گیا نا تو فوراً سمجھ گئے. کیوں؟ کیونکہ یہ کیا کرتے تھے نا، جب لڑکی پیدا ہوتی تھی نا، بیٹیاں پیدا ہوتی تھی، تو کیا کرتا تھا جو باپ ہوتا تھا نا، منہ چھپا کر پھرتا تھا. اور منہ چھپا کر پھرتا تھا اور کیا چاہتا تھا کہ میں کیسے اس کو دفنا دوں، کیا کر دوں اس کو، اس بچی کا کیا حال کیا جائے. تو پھر اس کو جا کر کیا کیا جاتا تھا؟ دسا، زمین کے نیچے دبا دیا جاتا تھا.
ٹھیک ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اپنے نفس کو دبا دے، یعنی کہ وہ جو ہے نا، دیکھیں ایک انسان کا حیوانی وجود ہے. حیوانی وجود کون سا ہے؟ یہ جو ہماری باڈی ہے نا. اس حیوانی وجود سے جب یہ نفس ماورا ہو جاتی ہے، اوپر اٹھ جاتی ہے، تو یہ کیا ہو جاتی ہے؟ تزکیہ کر لیتی ہے، فلاح پا لیتی ہے. لیکن جب یہ اسی حیوان کے اندر دبی رہ جاتی ہے، اس کے اندر ہی رہ جاتی ہے، تو کیا ہو جاتی ہے؟ دب کر جب وہ ہو جاتی ہے تو یہ کیا ہو جاتی ہے؟ ناکام ہو جاتی ہے. انسان جب اپنے یہ جو فجور ہوتا ہے اس کو پہچاننے کے باوجود بھی کیا کرے؟ اسی کی طرف چلتا رہے. جو نفس لوامہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ تم جو غلط کام کر رہے ہو، پھر بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ اسی میں دبا ہوا ہے، اسی میں خوش ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پھر اسی نفس میں اس کو دبا دیتے ہیں، مطلب وہ جو اس کا وجود ہے اسی میں وہ نفس دبی رہ جاتی ہے اور وہ اوپر کی طرف نہیں ایلیویٹ ہو پاتی. دیکھیں کسی بھی چیز کے لیول جب بڑھانے ہوتے ہیں تو اس کو کہاں بڑھنا ہوتا ہے؟ اوپر کی طرف بڑھنا ہوتا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نیک اعمال ہوتے ہیں، جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو وہ کہاں کی طرف بڑھتے ہیں؟ آسمان کی طرف بڑھتے ہیں، اونچائی کی طرف بڑھتے ہیں. لیکن جب انسان بدیاں کرتا ہے تو وہ اسفل السافلین، وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ ایک دیکھیں ایک انسان کا حیوانی وجود ہے، وہ نا امام الغزالی کے بارے میں انہوں نے جو کوٹ لکھا ہوا ہے کہ انسان جو ہے نا کبھی شیطانوں مطلب حیوان سے بھی کبھی بدتر ہو جاتا ہے، کبھی وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ جب وہ اپنی نفس کو کیا کر دیتا ہے؟ تزکیہ کر دیتا ہے، تو وہ فرشتوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے. کس طریقے سے؟ کہ فرشتے عبادت کر رہے ہیں، فرشتے اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں. جب یہ انسان، جب اس کے اندر کانفلکٹ چل رہا ہے اچھائی اور برائی کا، جب اس کے دل میں دو چیزیں رکھ دی گئی ہیں، پھر بھی وہ برائی کو چھوڑ کر اچھائی کو کیا کر رہا ہے؟ اپنا رہا ہے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے لیولز میں. کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کے اندر برائی کا مادہ ہے ہی نہیں. ان کو تو جو فیڈ کر دیا گیا وہ اچھائی فیڈ کر کی گئی ہے، وہ صرف عبادت ہی کرتے، اللہ کی فرما برداری کرتے. ان کو شعور نہیں دیا گیا کہ وہ برائی کی طرف جا سکیں. تو یہاں پر انسان کو شعور دیا، انسان کو آپشن دیا، تب اس نے آپشن کا صحیح استعمال کیا اور وہ کہاں پہنچ گیا؟ فرشتوں سے آگے نکل گیا. اور ایک ہو گیا جو اسفل السافلین، نیچے سے بھی نیچے گر گیا. وہ کون ہے؟ حیوان. جب جانور ہوتا ہے نا، جب وہ جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے، جب انسان کو پتا ہے کہ اس کا کام صرف کھانا پینا سونا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ انسان کو پیدا ہی کس لیے کیا گیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے پیدا ہی انسان کو اس لیے کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کرے. انسان کو کھانے پینے سونے کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ تو حیوان بھی کرتے ہیں. جب انسان اسی کو اپنی زندگی، اسی کو اپنا شعار بنا لیتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی دی ہے، اس کو ایک کانسیپٹ آف سیلف دیا ہے. اس سیلف کو وہ نہیں یوٹیلائز کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ یا تو وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے یا فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو جس نے اپنے نفس کو بلندی بخش دی، جس نے اپنے نفس کو آزاد کر دیا، کس کی طرف؟ اونچائی کی طرف. تو اس نے پاک کر لیا اپنے نفس کو، تزکیہ کر لیا، یعنی اس نے پیوریفائی کر لیا اپنے نفس کو، اس نے فجور اور تقوی کو پہچان لیا اور تقوی کی طرف آگے بڑھ گیا. تو ڈیفینیٹلی وہ اس کے نفس کہاں ہوگا؟ ایلیویٹ ہوگا، ریز ہوگا اوپر کی طرف. لیکن جس نے کیا کیا؟ اپنے نفس کو اسی حیوانی جسم میں دبا کر رکھ دیا، تو بس وہ کیا ہو گیا؟ وہ ناکام ہو گیا. خواب، وہ ناکام ہو گیا. اور افلا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. وقد خواب من دساہا، جس نے اس کو دبا کر رکھ دیا. کذبت سمود بتغوا. اب دیکھیں گے یہاں پر اچانک سے سمود کے ایگزامپل کیوں آ گئی. ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفس کے بارے میں بتایا کہ نفس کی برائی کیا ہے، کہ وہ اپنے جو خود ہی ہے اس کو دبا دے اور پھر اس کو دبا کر ناکام ہو جائے. اب جب اجتماعی طور پر یہ کام ہوتا ہے، دیکھیں کسی قوم میں جب تک کہ لوگ اجتماعی طور پر خیر کا کام کرنے والے ہوں گے نا، امر بالمعروف نہیں انل منکر والے کام کرتے رہیں گے، تو کیا ہوتا رہے گا؟ یعنی ان کا نفس ابھی زندہ ہے، ابھی وہ لوگ کیا ہیں؟ خیر بانٹنے والے ہیں. جب ایک اچھی بڑی جماعت کیا ہوتی ہے، کچھ لوگ ہیں جو بگڑ گئے ہیں. ہر دور میں ایسا رہا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک دم سے آل آف سڈن سارے کے سارے پائس ہو گئے. نہیں، ہر دور میں ایسا رہا کہ کچھ لوگ برائی کرنے والے ہیں، کچھ لوگ نیکیاں کرنے والے ہیں. جب زیادہ مجمع، زیادہ تعداد کے لوگ جب امر بالمعروف نہیں انل منکر، اچھائی کا حکم دیتے رہیں گے، برائی سے روکتے رہیں گے، تب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بستیوں پر عذاب نہیں دیتے. پوری طرح سے اس کو نیست و نابود نہیں، دم دما پوری طرح اس کو تباہ نہیں کیا جاتا.
لیکن جب اجتماعی طور پر کسی گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے اور ساری بستی کیا ہو جاتی ہے، اندھی ہو جاتی ہے اس گناہ کے پیچھے، اور ان کو صحیح غلط کچھ نہیں سمجھ میں آتا، یعنی نفس کو کیا کر دیا انہوں نے، دبا دیا، سب نے اپنے نفس کو دبا دیا، تب کیا ہوگا، ان کا نفس ان کو کیا کرتا ہے، ملامت کرنا چھوڑ دیا، ان کو وہ الارم جو تھا نا وہ ان کا سب کا بند ہو گیا۔ اب یہ جب ضمیر جو بند ہو جاتا ہے نا، جب ضمیر جب ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو انسان کو پھر برائی بھی برائی نہیں لگتی۔ اب اجتماعی طور پر کیا کیا، سمود کا ایگزامپل دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا یہ انہوں نے معجزہ مانگا کہ صالح علیہ السلام اگر سچے نبی ہیں تو کیا کریں، معجزہ دکھائیں، اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر کے دکھا دیں۔ صالح علیہ السلام بھی اذن اللہ کیا کرتے ہیں، اس پہاڑ کی طرف وہ کرتے ہیں تو معجزے سے وہ پہاڑ پھٹتا ہے اور وہ چٹان سے اونٹنی نکل آتی ہے۔ اب وہ شی کیمل ہوتی ہے، فیمیل ہوتی ہے۔ اب یہ جو ہوتی ہے فیمیل جو کیمل تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ ناقۃ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اب اللہ کی اونٹنی ہے، اب جو چیز کو اللہ کے سے منسوب کر دیا جائے تو ڈیفینیٹلی اس کی حرمت بہت ہوتی ہے، اس کی عزت بہت ہوتی ہے، اس کی تکریم ہوتی ہے، اس کے مطلب عزت اور اس کا جو رسپیکٹ کرنا لازمی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ جب کسی معجزے کو مانگا جاتا ہے، پھر اس معجزے کو مانگنے کے بعد اگر نافرمانی کی جاتی ہے تو پھر عذاب آتا ہے اللہ کا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اجتماعی طور پر وہ معجزہ طلب کیا، معجزہ دکھا دیا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کو جب کہا گیا کہ یہ اونٹنی اس سمندر جو بھی ہوگا، تالاب ہوگا، سمندر ہوگا، سمندر نہیں ہے تالاب وغیرہ ہوگا، تو اس تالاب سے تم کبھی پینا، کبھی یہ پیے گی، اور دونوں کا ٹائم فکس کر دیا کہ یہ سمود کا ٹائم ہے اور یہ اونٹنی کا ٹائم ہے، یہ ڈیز سمود کے لیے، یہ ڈیز اونٹنی کے لیے۔ اب جو بھی ڈیز ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فکس کر دیا۔ اب یہ ان کو تکلیف ہونے لگی کہ یہ تو سارا پانی پی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہوگا، اس کو قتل کرنا پڑے گا۔ اب سارے لوگ کیا کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں، سارے مل کے پوری بستی، سمود کے نا جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں اس میں ایک یہ نا بہت بڑا سردار ہے جو بہت جانا مانا تھا، یہ کون تھا، قیدار بن سالف۔ اس نے کیا کیا، قیدار بن سالف، سارے لوگ جب اپنے اپنے بات کر رہے تھے نا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں، کہ کس طریقے سے اس کو قتل کیا جائے، خالی ایک جن کرے گا تو اس کے اوپر سارا الزام آ جائے گا، ہم سارے قبیلے کیا کریں گے، مل مل کے کرتے ہیں۔ اب سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اتفاق کر لیتے ہیں کہ ہاں بھئی ہم سب ہے نا، قیدار جو یہ بڑے سردار ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت لے لیتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، سارے کے سارے اس اونٹنی کا قتل کر دیا جائے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جا کے اس اونٹنی اس قیدار کو کہتے ہیں، وہ قیدار کیا کرتا ہے، اس اونٹنی کے جو پیر کی جو وہ ہوتی ہے ٹینڈون ہوتی ہے اس کو کٹ کر دیتا ہے، اور وہ اس کے کوچے کاٹ دیتا ہے، اس کی وجہ سے خون سارا نکل جاتا ہے اور وہ اونٹنی مر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس اونٹنی کا قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جب دیکھا کہ کسی کی بھی آواز نہیں نکل رہی ہے اس بات پر، کوئی کسی کو برا نہیں لگا، کسی نے بھی اس چیز کو روکا نہیں، تو امر بالمعروف نہیں انل منکر جب کسی قوم سے ختم ہو جاتا ہے اجتماعی طور پر، وہ جو نفس جو ہوتی ہے نا سب کی دب کے رہ جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دما کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر سزا کرتے ہیں، اور پھر ان بستیوں کو نیست و نابود کر دیا، اس بستی کو تلپٹ کر دیا گیا، پوری طرح سے ہموار کر دیا گیا، جیسے ملبہ ہو جاتا ہے نا، پوری طرح سیدھا ہو جاتا ہے اگر کوئی بلڈنگ ڈھہ جاتی ہے، تو اس طریقے سے یہ سارے کے سارے ہموار ہو گئے، ان کے اوپر عذاب آیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نفس کا دبنا اس کو اس ایگزامپل سے دیا ہے کہ جب اجتماعی طور پر لوگوں کا نفس دب جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس طریقے سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اجتماعی گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور اجتماعی گناہ جب ہوتا ہے تو جب کیا کیا جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اور ایسے لوگ پھر ان کو ڈر نہیں ہوتا، ان کو خوف نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ اینڈ میں اس کا کیا وہ ہوگا، انجام کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو بستی تھی اپنے انجام سے بے خبر ہو کر کیا کرتی ہے، نبی کو جھٹلا دیتی ہے، ان کی باتوں کو جھٹلا دیتی ہے، اس اٹھنے کو نقصان پہنچاتی ہے، اور اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی سخت پکڑ کرتے ہیں کہ یہ نیست و نابود ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی نام و نشان نہیں بچتا۔ تو نفس کو دبانا نہیں ہے بلکہ کیا کرنا ہے، اس کو ایلیویٹ کرنا ہے، اوپر کی طرف کیا کرنا ہے، اٹھانا ہے، اس کے لیولز کو ریز کرنا ہے، اس کا تزکیہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں سبیہ؟ میں پوچھ رہی ہوں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ نا، بنی اسرائیل
اسرائیل کے زمانے میں بچڑا کو معبود بنا لیے تھے، لیکن جب اللہ سے انہوں نے معجزے کے بارے میں سوال کیا تو اللہ نے اونٹنی ہی کیوں دی، کیونکہ مطلب اکثر و بیشتر لوگ مطلب دس از گائے ناٹ اور بنی اسرائیل، دس از ناٹ بنی ہاں یہ اسرائیل. تو سمود ہے. ہاں یہ میرے سمود کہنے ہے. کا مقصد ہے کہ اللہ نے جانور کو معجزہ کیوں دیا، کیونکہ یہ لوگ تو معبود بنانے لگتے تھے نا، تو کوئی خاص وجہ تھی کیا جو اونٹ انہوں نے بھیجا؟ دیکھیں اونٹنی کی نا ایک وہ میم میں بولوں؟ جگہ. ہاں بالکل بولیں. میم اس ٹائم میں ہے نا بچڑے کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ کیونکہ وہ لوگ بچڑے کی پوجا کرتے تھے، تاکہ بتا سکے اللہ تعالیٰ کہ ہے نا وہ بچڑا تم لوگ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، وہ بھی ہے نا مرنے والا ہے، اس کو بھی خاتمہ کریں گے ہم بول کے. بالکل. دیکھیں اونٹنی جو دی نا، دیکھیں ہر جگہ کی کچھ اسپیشلٹیز ہوتی ہیں، کچھ اس کی خصوصیات ہوتی ہے، کسی جگہ کے کوئی خاص جانور ہوتے ہیں. اب جیسے وہ صحرائی علاقہ تھا نا، تو وہاں پر اونٹنی کا بڑا وہ ہوتا تھا، بڑے مطلب اونٹنی کو وہ مانا جاتا ہے نا، صحرا کا جہاز مانا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، شپ آف دا ڈیزرٹ. تو وہ اسی لیے انہوں نے اونٹنی کو طلب کیا، کہ اونٹنی جس کے پاس ہوتی تھی نا، وہ بڑا امیر اور سردار مانا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اونٹنی کو، اب دیکھیں ہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزہ جو بھی دیا ہے نا، وہ اکارڈنگ ٹو سچویشن، اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز، اور جو بھی فیکٹس ہوتے تھے نا اس جگہ کے، اس کے مطابق دیا. جہاں پر جادو بہت عام تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جادو سے ریلیٹڈ معجزہ دیا، کہ وہ جادو نہیں تھا لیکن وہ جادوگر سمجھ گئے کہ جادو نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام جو کر رہے تھے، ہے نا. پھر اسی طرح سے کیا نام ہے، شیطان وغیرہ جو تھے وہ لوگ وہاں پر کیا کر رہے تھے، شیطان کو تابع کرتے تھے، اور ایک دوسرے سے شیطانی کام کرواتے تھے. یہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، ان شیطانوں کو بھی اور جنوں کو بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا. اب وہ ان کے حکم سے چلنے لگے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب جو تھا، یعنی کہ جو میڈیسن ہوتی ہے، وہ بہت عروج پر تھی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا معجزہ دیا، کہ وہاں پر اتنی حکمت اور اتنی حکیم لوگ تھے کہ وہ ہر کسی چیز کا علاج کر سکتے تھے سوائے دو مرضوں کے، کہ وہ کوڑی کو صحیح نہیں کر سکتے تھے جو لیپریسی کے مریض ہوتے تھے، اور جو اندھے ہوتے تھے مادر ذات، جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے، ان کو نہیں صحیح کر سکتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دو معجزے کو دے دیا عیسیٰ علیہ السلام کو. اور اس پر کیا کیا کہ ایک اور معجزہ عطا کیا، کہ وہ مردہ کو بھی زندہ کر دیتے تھے. مطلب کہ اللہ کی اذن سے مردوں کو بھی زندہ کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا، لینگویج پر بڑی فصاحت اور بلاغت تھی. لوگ جو تھے لینگویج کے ماہر ہوا کرتے تھے، شعر اشعار، اور مطلب ان کی جو گرامر تھا وہ بہت اعلیٰ تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر لینگویج کا معجزہ دیا قرآن کریم. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پر اونٹنی جو تھی وہاں پر بہت ویلیویبل چیز تھی، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اونٹنی کا معجزہ دیا. تو جو بھی معجزے ہوتے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو جو سچویشن ہوتے ہیں اسی کے حساب سے، جو بھی وہاں پر چیز جو عروج پر ہوتی ہے اسی چیز کو کیا بنا دیا جاتا ہے، معجزہ بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی میم یہی پوچھ رہی تھی، یہی پوچھ میم رہی جی تھی کہ آخری اس زمانے میں ایسا اسپیشل کیا تھا. نہیں سمجھ آئی. لاسٹ آیت میم جی، ہاں. لاسٹ آیت کا میں کہہ رہی ہوں ترجمہ کر دے لاسٹ آیت کا. ولا یخافو، اور وہ، اور لا نہیں، یا وہ، خافا ڈرتا، اور نہیں وہ ڈرتے، نہیں وہ ڈرتا، عقباہا اس کے انجام سے، تھا اس کے عقب یعنی انجام سے، اور نہیں میم وہ جی ڈرتا خاص میر اس کس کی کی طرف تباہی. جاتی ہے؟ جی. خاص میر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ خاص میر ہاں جو ضمیر ہے نا وہ اشقا کی طرف لوٹ رہی ہے. اشقا اس فیمنن ورڈ نا، یعنی کہ وہ بہت بدبخت تھا، وہ جو شخص تھا وہ بہت بدبخت تھا، شقی تھا. تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو شخص تھا وہ اپنے انجام سے بھی نہیں ڈر رہا تھا. اچھا اب یہ ہاں کو آپ ایک ان جنرل بھی لے تو سمود کی طرف بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ سمود کو ریپرزینٹ جس نے کیا تھا نا وہ وہی شخص تھا، قیدار نے. ٹھیک ہے. تو وہ جو وہاں کا سردار تھا بڑا اعلیٰ، لوگ اس کو بڑا مانتے تھے. تو اس کے ہاتھ پر سب نے کیا کیا، بیعت کیا کہ ہاں بھائی ہم سب ریڈی ہیں، آپ ان کو کیا کر دو، اس اونٹنی کو قتل کر دو، کیونکہ ہمارا سارا پانی پی جاتی ہے، ہمیں نہیں چاہیے یہ اونٹنی.
ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے قتل کر دیا, سب نے پورے قبیلوں نے مل کر ایک کنسنسس سے پورے پلاننگ کر کے اس کو قتل کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ساروں کا ضمیر مر گیا, سارے کے ساروں نے اپنا نفس کو دبا دیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اجتماعی پکڑ کر دی. ٹھیک ہے. اچھا بچے یہ باہر جو ہے یہ وہ جس نے اونٹنی کو مطلب اس کی طرف ضمیر. ہاں اچھا ٹھیک ہے, اس شخص نے جس نے اونٹنی کاٹی تھی وہ اپنے انجام سے بھی نہیں ڈرتا تھا. انجام. اچھا ٹھیک ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معجزہ ہے, وہ ناقۃ اللہ ہے, اللہ کی اونٹنی ہے, پھر بھی میں اگر اس کو قتل کر دوں گا تو میرا کیا انجام ہوگا, کیونکہ یہ نبی ہے. تو اس نے کیا کیا, پہلے تو نبی کو جھٹلا دیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو. جب نبی کو جھٹلا دیا تو پھر اب معجزہ کیسا, اب جب پورے نبی کو ہی جھٹلا دیا تو ان کے معجزے کو کہاں ماننے والا تھا وہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ساری بستی والوں کو پکڑ لیا, کیونکہ سارے کے ساروں کا نفس جو تھا دساہا, سب نے اپنے نفس کو دبا دیا تھا, سب نے اپنے ضمیر کو کیا کر دیا تھا, اس نے سب نے نیگلیکٹ کر دیا اس لوامہ, وہ جو علام تھا. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکڑ فرمائی. بچے ذرا ریویژن کروا دیں گی کیونکہ ہم لوگوں نے لیٹ سٹارٹ کی ہے. چلیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمسی, قسم ہے سورج کی, والضحاہا, اور اس کے دھوپ کی, والقمری اذا تلاہا, اور چاند کی, اور اذا جب تلاہا اس کے پیچھے آئے, جب وہ اس کو فالو کرے, والنہاری, اور دن کی جب وہ اسے ظاہر کر دے, اس سورج کو ظاہر کر دے, ڈسپلے کر دے, یعنی روشن کر دے, اور رات کی قسم جب وہ اسے چھپا لے, اس سورج کو چھپا لے, والسمائی, اور آسمان کی قسم, وما بنا, اور جس نے اسے بنایا, والارضی, اور زمین کی قسم, وما طحاہا, اور جس نے اسے بچھا دیا, جس نے اس کو سپریڈ کر دیا, والنفسی, قسم ہے نفس کی, وما سواہا, اور جس نے اسے سواہا تسویہ کر دیا, جس نے اسے ہموار کر دیا, پروپورشنیٹ کر دیا, ٹھیک ٹھیک برابر بنا دیا, فالہمہا, پھر الہام کیا, پھر القاء کیا اس کو, اس نفس کو, فجورہا, اس کے برائیوں سے, وتقواہا, اور اس کے تقوی سے, یعنی اس کی اچھائی اور اس کی برائیوں سے اس کو آگاہ کر دیا. کس کو, اس نفس کو. قد افلا, پھر نفس کے لیے دو کام بتا دیے کہ البتہ فلاح پا گیا وہ جس نے اس کا تزکیہ کر لیا, اس کو پاک کر لیا اس نفس کو, اور البتہ ناکام ہو گیا وہ جس نے اسے دبا دیا یعنی دفن کر دیا اپنے نفس کو. کذبت, جھٹلا دیا, سمود کو, جھٹلایا سمود کو, بتغواہا, اس کی سرکشی کے ساتھ, انہوں نے سرکشی کے ساتھ, حد سے بڑھنے کے ساتھ, ٹرانسگریشن کے ساتھ اسے جھٹلایا. اذن بعثا اشقاہا, جب کھڑا ہوا اس کا بدبخت ترین شخص, جب اس بستی کا سب سے بدترین شخص کھڑا ہوا, سب سے زیادہ برائی کرنے والا شخص کھڑا ہوا, اور کیا کیا, فقال لہم, تو کہا ان کے لیے اللہ کے رسول صالح علیہ السلام نے, ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے, وسقیہا, اور یہ اس کا پینا ہے, اس کو پلانا ہے پانی. ٹھیک ہے, تو یہ تمہارے لیے فکس کر دیا گیا کہ اللہ کی اونٹنی, اس کو خیال رکھنا ہے, اس کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا ہے, اور اس کو اس کی باری پر پانی پینے دینا ہے. وکذبوہ, پھر جھٹلا دیا ان سب نے, اس کو, اس نبی کو, صالح علیہ السلام کو, فعقروہا, پھر عقر کر دیا, یعنی کہ کاٹ دی, ان سب نے, کھا اس کی کوچے, پھر اس کے کوچے کاٹ دی ان سب نے, ہاں یہ جو ہے نا ضمیر ناکا کی طرف جا رہی ہے, اس اونٹنی کی کوچے کاٹ دی, اس اونٹنی کے پیر کی جو نس تھی وہ کاٹ دی. فدمدما, پھر عذاب میں پکڑا, عذاب ڈال دیا, علیہم, ان پر, ربہم, یعنی تباہ کر دی, تباہی دے دی, بھیج دی ان پر, ربہم, ان کے رب نے, بذنوبہم, ان کے ذنوب, ذنب کہتے ہیں گناہ کو, ان کے گناہ کی پاداش میں, گناہ کے سبب, ذنب ہے, ٹھیک ہے, ایک گناہ, یہ جو اجتماعی طور پر انہوں نے مل کر جو گناہ کیا تھا, نبی کو جھٹلایا تھا اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان کے ذنب کی, ان کے گناہ کی وجہ سے,
उनको दमदमा, उनके ऊपर तबाही भेज दी। फसवा, फिर उसे तस्विया कर दिया, यानी उसको हमवार करके रख दिया, यानी जो उनकी बस्तियों का जो मलबा था वो पूरा स्ट्रेट कर दिया, हमवार कर दिया, फ्लैट कर दिया। वला यखाफु उक़बाहा, और नहीं वो डरता उसके अंजाम से। वो जो शख्स था और या वो जो बस्ती थी वो अपने अंजाम से डरे बगैर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ऊँटनी को नुकसान पहुंचाना और नबी को झुटलाना कितना बड़ा जुर्म हो सकता है और उसका अंजाम क्या हो सकता है, तो इन्होंने उन्हें झुटलाया भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उस जो अल्लाह का मोजिज़ा था उसको भी क्या कर दिया, उसे भी झुटला दिया और उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया। और उनका अंजाम क्या हुआ, दमदमा, उनके ऊपर तबाही आ गई और उनको नीस्तो नाबूद कर दिया गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर कस्में उठाई आफाकी चीजों की, फिर उसमें एक कसम उठाई नफ्स की, और फिर नफ्स के दो रास्ते बता दिए कि उनके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फीड कर दिया अच्छाई बुराई का। अब इंसान को जरूरी है कि वो उसका तस्किया कर ले ताकि वो नफ्स जो है ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि जन्नत जो है ऊपर की तरफ है और जहन्नम जो है नीचे की गहराइयों में है। तो जो अपनी नफ्स को एलिवेट करेगा, ऊपर की तरफ क्या करेगा, उठाएगा, तो तस्किया करके वो क्या करेगा, फला पा लेगा। और जो इसको दबा देगा, जो इसको दफन कर देगा इस नफ्स को, तो वो क्या हो जाएगा, वो नाकाम हो जाएगा। और ये इस नाकामी की एक एग्जाम्पल जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने समूद के जरिए से दी। जी कहिए। मैम जी, जी मैम जी, ये जो इन पे अजाब आया था तो वो क्या अजाब था जो इस कौम पे आया था? इनकी बस्ती को उल्टा कर दिया गया था ना, अल्लाह सुब्हानहू व उल्टा तआला ने कर दिया। पूरी तरह से इनको तबाह कर दिया। ठीक है। और जी ये जो थे सारे के सारे ऐसे ही, मतलब वो बस्ती ऐसी हो गई जैसे कि वो उसके ऊपर कोई ऊपर बिल्डिंग या कोई घर खड़े ही नहीं थे, ऐसे एकदम फ्लैट जी कर दिया सब। मैम पॉम्पी जैसे बिल्डिंग पॉम्पी गिर जो जाती है तो जगह क्या हो आपने जाता है। कहा था ना कि वो सर्च करने के लिए, तो उसमें तो ये था कि कौमे जी, समूद के ऊपर वो लावा जो था, लावा बरसाया गया था ना, कौम लूत। जो लूत का बाजी बस्ती उल्टाई गई थी। देखिए कौम लूत जो है ना, वो वहां पर 5 तरीके के अजाब आए थे। वो पूरे ना 5 बस्तियां थी अलग अलग। ठीक है। तो कहीं पर कुछ आता है, कहीं पर कुछ आता है। ठीक है। तो वो एक बस्ती नहीं थी, वो ऑल टुगेदर मिलाकर है ना, सारे जैसे क्लस्टर ये था, इस तरीके से था। तो हर किसी पर थोड़ा थोड़ा अलग अलग अजाब आया था। ठीक है। तो किसी पे मैम जी लावा ये आया था, किसी पर आवाज का अजाब आया था, किसी के ऊपर बस्ती उल्टी कर दी गई थी। पत्थरों की बारिश हुई थी, पत्थर मैम बरसाए जी ये करते थे। चिंगाड़ क्या चीज होती है? पत्थरों की चिंगाड़ बारिश, का हिसाब, चिंगाड़ क्या चिंगाड़ चीज है? यानी कि जोर की आवाज। फरिश्ते इतनी जोर से आवाज, देखें वो एक डेसिबल होता है, आई थिंक 40 डेसिबल के ऊपर अगर आवाज आप सुनेंगे ना, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके कान के पर्दे फट जाएं। और तो आप मैम जी फिर ये आगे जो मदयान साले के घर है ना, तो उन पे पहाड़ों पे हाँ, ऐसे लगता है जैसे कोई चीज, ऐसे वो कोई चीज बह रही हो, यानी कोई जैसे कोई चीज बह लावा रही सा हो। कोई चीज हो तो, हाँ वो ऐसे अच्छा फील अच्छा। होता है। तो कहते थे कौमी समूद पे भी चिंगाड़ का हिसाब आया था, चिंगाड़ का। कौमे समूद पर चिंगार का अजाब आया था। ठीक है, हम इंशाल्लाह देखते हैं ना इसके ओके कौन सा अजाब आया था कौमे समूद पर। लेकिन चिंगार कहते हैं जो जोर की आवाज होती है ना, बहुत जोर, साउथ का वर्ड। तो फरिश्ते आकर इतनी जोर से आवाज लगाते हैं कि सारे के सारे क्या होते हैं, उस आवाज की जो तेजी होती है उसके ही उससे क्या करते हैं, सारी नसें फट जाती हैं और वो इंसान मर जाता है। ठीक है। तो चिंगार का अजाब इसको कहा जाता है। जोर से आवाज होती है जो इंसान की कान बर्दाश्त नहीं कर सकते, उससे ऊंची आवाज। ठीक है। इसको चिंगार कहा जाता है। तो हर कौम पर, हर बस्ती पर डिफरेंट किस्म का अजाब आया। किसी की बस्ती को तिलपट कर दिया गया। कुछ बस्ती तो इतनी ऊपर उठा ली गई थी कि मतलब यही थी शायद लूत अलैहिस्सलाम की, इतनी ऊंचाई और बुलंदी पर उठाया गया था उसको। और फिर वहां के जो कुत्ते थे ना, उस बस्ती में जो कुत्ते भौंक रहे थे, उसकी आवाज आसमान के फरिश्तों ने सुनी। इतनी ऊंचाई तक उठाया गया, फिर उनको उल्टा तलपट कर दिया गया, वो उल्टा औंधा कर दिया गया। तो इतना ऊंचा उठाकर और फिर उसको उल्टा किया गया। कहीं पर वो लावे वाली, वो जो पोम्पई वाली जो तस्वीरें हैं, वो लूत अलैहिस्सलाम के ही कौम का अजाब है जो पोम्पई वाला है। ठीक है। वो उसमें एक बस्ती के ऊपर वो अजाब हुआ था, किसी के ऊपर चिंगार का हुआ था, किसी की बस्ती उलट दी गई थी, किसी के ऊपर तेज हवाएं चल गई थी। ठीक है। सात रीहुन सरसरुन। सात जी दिन और रात आते हैं, वो अजाब चलता रहा।
بالکل. جی تو ایسی جو جگہیں ہوتی ہیں نا جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے وہاں پر سے جلدی گزر جانے کا حکم ہے کہ ان جگہوں پر زیادہ دیر رکنا نہیں چاہیے, ان جگہوں سے جلدی گزر جانا چاہیے اور عبرت حاصل کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہاں پر عذاب نازل ہوا ہے تو وہ جگہیں کیسی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عذاب زدہ جگہیں ہیں, تو اس کے اوپر زیادہ دیر کھڑے رہنا, اس پر انجوائے کرنا اٹس ناٹ الاؤڈ, ٹھیک ہے. تو ان تمام چیزوں کے اوپر وہ جو ٹورسٹ ہوتے ہیں تو وہ جا کر وہ کرتے ہیں نا, تو ہمیں منع کیا گیا ہے ایسی جگہوں سے دور رہا کریں, یعنی کہ ان کو دیکھنا تو ہے عبرت کے لیے لیکن وہاں سے گزر جانا ہے جلدی سے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی ہے سورہ. انشاءاللہ کل ہم جو ہے نا انالیسس کریں گے, اوکے, اس پر واٹس ایپ پر انشاءاللہ. تو ہم کوشچن پوچھیں گے آیتوں میں سے کوئی کسی بھی ورڈ کا, تو آپ نے آنسر لکھنے ہیں, اور جو لکھتے مطلب جن کا لکھنے کا تھوڑا سا مسئلہ ہوگا تو وہ کیا کریں اپنی وائس ریکارڈنگ میں بھیجیں گے. تو انشاءاللہ ہم کل ٹائپ کر کے کوشچنز بھیجیں گے آپ لوگوں کو, اسی وقت آن دا اسپاٹ آپ نے آنسر دینا ہے. ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کیونکہ یہاں پر جب مائک, جی میم جی یہ گرامر کے کوشچن آنسر سارے جو نہیں کہ آپ نے وہ بھیجے نہیں. ہاں تو سب نے نہیں بھیجے نا ہمیں, تو اس لیے ہم نے بھی نہیں بھیج پائے سب, میم یہ ابھی تک نہیں بھیجے. میم جی نے کہ نا وہ سارے ماشاءاللہ اچھا رہا ہے. پہلا وہ اس طرح سارو کے ایک دفعہ پڑھنے کا, اس سارو کے سوال آئے تھے تو موقع ملا, اچھا ہے, ہاں مزہ آیا تھا بٹ کرنے کا. ہمیں ساروں نے کوشچن نہیں بھیجے نا, دیٹس وائی. آپ آج ان بول رہے نا ساروں سے کہ آپ نے اچھا جیسے ہم رہ بول گئے دیں, بھیجے. چلے ٹھیک ہے, سارے لوگ کوشچن سینڈ کر دیں, ٹھیک ہے. تو جب میم آپ لوگ کچھ, ہاں واٹس ایپ پہ انالیسس کب کریں گے آپ بولے؟ آج کل انشاءاللہ کل سیم ہمارا ٹائم؟ یہ جز اما کا نہیں ہوگا, کل انشاءاللہ ہم انالیسس ہی کریں گے, اوکے. اچھا یہی وقت پہ نا, اوکے ہاں انشاءاللہ 10 o'clock, ٹھیک ہے. تو تو کل میم انشاءاللہ جی وہ کلاس علیزہ روم پہ لیں گے پھر. ریکارڈنگ پاز کر دیں, جی.